नहमदु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन आमीन। सूरतुल बक़रा आयत नंबर 75 लफ्ज़ी तर्जमा और अल्फाज की वजाहत। आफ़ततमऊना क्या फिर तुम तमा रखते हो अन ये के युमिनु वो ईमान लाएंगे लकुम तुम्हारे लिए वक़द काना हालांकि तहकीक है फ़रीकुन एक ग्रोह मिनहुम उनमें से यसमाऊना वो सुनते हैं कलामल्लाही अल्लाह के कलाम को सुम्मा फिर युहर्रिफूनहु वो उसमें तहरीफ़ करते हैं वो उसको फेर देते हैं मिम्बादी इसके बाद माँ जो अकलूहु उन्होंने समझ लिया उसको वहुम हालांकि वो यालमून जानते हैं वो इल्म रखते हैं। रूट वर्ड आफ़ततमऊना हमज़ा क्या फ़ा फिर ततमऊना तुम तमा रखते हो। हमज़ा यहाँ इस्तफ़ाम यानी सवाल के लिए किया जा रहा है। मुराद इससे इनकार है यानी ये तमा मत रखो। ततमऊना का लफ्ज़ तम्मा यतमाउ से है। त्वा मीम आइन इसका रूट है तमा। उम्मीद करना तवक्को रखना लालच रखना। अफ़ततमऊना क्या भला तुम उम्मीद रखते हो तमा रखते हो। किससे कहा जा रहा है? मुसलमानों से। अन ये के युमिनु वो ईमान लाएंगे कौन? अहले किताब बनी इसराइल लकुम तुम्हारे लिए। यहाँ ईमान बमाना तस्दीक के है कि वो तुम्हारी तस्दीक करेंगे तुम्हारे तरीके को मानेंगे। वाह हालांकि इस हाल में कि यहाँ वाव का तर्जमा और नहीं आएगा। कद तहकीक फ़रीकुन एक ग्रोह फ़ारौका फ्रूट है इसका ग्रोह पार्टी उलमा बनी इसराइल मिनहुम उनमें से यानी उलमा बनी इसराइल में से। यसमाऊना वो सुनते हैं सीन मीम आइन रूट है या गैब की अलामत है वाव नून जमा की अलामत है। कलाम अल्लाही अल्लाह का कलाम यहाँ कलाम से मुराद तौरात है या फिर वो कलाम जो कोहे सीना के ऊपर अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम से किया। ये लोग वहाँ सुन रहे थे 70 लोग थे जो वहाँ गए पीछे हम पढ़ चुके हैं। सुम्मा फिर युहर्रिफूनहु वो इसमें तहरीफ़ कर देते हैं। हर्रफ़ा युहर्रिफ़ु तहरीफ़ हा रौ फ़ा रूट है इसका यानी लफ्ज़ी माना है तब्दील करना यानी किसी चीज़ को जानो माल कर देना। लफ्ज़ी माना हरफ का किनारा है यानी उसको एक तरफ एक कर देना बदल देना। मन बमाना बदल निकालना मौका महल से बदल देना। अल्लाह के कलाम को अपनी ख्वाहिशात के मुताबिक करने की कोशिश करते हैं। तहरीफ़ दो तरह की होती है नंबर 1 लफ्ज़ी नंबर 2 मानवी। लफ्ज़ी तब्दीली यानी लफ्ज़ में तब्दीली कर लेते हैं। इसकी मिसाल क्या है? कल्लमल्लाहु मूसा तकलीमा ये कुरान में आता है अल्लाह ने कलाम किया मूसा से जैसे कि कलाम किया जाता है। अगर कोई ये पढ़े कल्लमल्लाह मूसा तकलीमा हु की बजाय अगर हा कर दे इसकी तहरीफ़ कर दे यानी इसमें तब्दीली कर दे। असल में लफ्ज़ था कल्लमल्लाहु उन्होंने बदल कर कल्लमल्लाह कर दिया। अब मैना क्या होगा? कलाम किया अल्लाह से मूसा ने। असल में क्या था? अल्लाह ने कलाम किया था। अब मैना क्या बनता है? मूसा ने अल्लाह से कलाम किया। कलाम करने वाले मूसा हो गए। ये ज़ाहिर देखने में वही चीज़ नज़र आ रही है सिर्फ हरकत चेंज होती है यानी पेश की जगह ज़बर से तब्दीली हो गई मायने में फ़र्क हो गया। मूसा ने कलाम नहीं किया था अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कलाम किया था मूसा अलैहिस्सलाम से। ये लफ्ज़ी मिसाल है इसकी। मायना तो बहुत आम है यानी मायने को कुछ से कुछ बना देना खुद से मतलब निकाल लेना यानी ऐसा मायना करना कि जो अरबी लुगत के इतबार से दुरुस्त ना हो। सुम्मा युहर्रिफूनहु फिर वो उसको फेर देते हैं मिम्बादी इसके बाद मा अकलूहु
جو انہوں نے سمجھ لیا اس کو، اس کا لفظی معنی باندھ دینا، یعنی پلے باندھ لیا اس کو، سمجھ لیا اس کو، یعنی اس پر ان کی گرپ ہو گئی۔ ہو سے مراد کیا ہے؟ کلام، یعنی کلام کو سمجھ لینے کے بعد اس میں تبدیلی کر دینا۔ وہم، حالانکہ وہ، یعلمون، وہ علم رکھتے ہیں، وہ جانتے ہیں، ان کو معلوم ہے، یعنی جان بوجھ کر وہ ایسا کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تفسیر۔ افتطمعون ان یؤمنوا لکم، کیا پھر تم طمع رکھتے ہو کہ یہ تمہاری تصدیق کریں گے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لے گئے، مدینہ کے لوگ بہت تیزی سے آپ کے اوپر ایمان لے آئے۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ کیونکہ مدینہ کے لوگ کافی دیر سے یہود کے ساتھ رہتے تھے۔ انہوں نے یہود کی زبانی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے بارے میں سن رکھا تھا، ان سے جو انٹریکشن ہوتی تھی وہ ان کو بتاتے تھے کہ ایک پیغمبر آنے والا ہے، اس کی ایسی اور ایسی صفات ہوں گی اور ہم اس کے ساتھ مل کر تمہارے خلاف جنگ کریں گے، اور وہ منتظر تھے آپ کے۔ یہی وجہ ہے کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر صفات دیکھیں تو فوراً ایمان لے آئے۔ اور وہ کیا چاہتے تھے کہ جنہوں نے ہمیں بتایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، وہ بھی ایمان لے آئیں۔ اور جب وہ ان سے کہتے تھے کہ تم کیوں نہیں مانتے، تو وہ طرح طرح کی تعویلیں کرتے تھے۔ وہ حسد کی وجہ سے نہیں مان رہے تھے۔ اب کیا ہوا؟ مسلمان بد دل ہونے لگے کہ یہ لوگ جو ہمیں بتاتے تھے یہ کیوں نہیں مان لا رہے۔ اس سے کیا ہوتا ہے؟ دل میں شک سا آنے لگتا ہے کہ ہم ٹھیک بھی کر رہے ہیں یا نہیں، کیونکہ جنہوں نے ہمیں بتایا وہ خود تو مان نہیں رہے، تو کیا ہمارا ماننا ٹھیک ہے؟ اس نبی پر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کو تسلی دی جا رہی ہے کہ آپ ان لوگوں سے توقع نہ رکھیں کہ تم لوگوں پر ایمان لے آئیں گے، تمہاری بات مان لیں گے، تمہاری تصدیق کریں گے۔ کیوں؟ وجہ کیا تھی؟ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ، حالانکہ تحقیق ان میں سے ایک گروہ، يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللَّهِ، وہ اللہ تعالیٰ کا کلام سنتے ہیں، یعنی تورات کو پڑھتے پڑھاتے ہیں، لیکن کلام صرف سنتے ہی ہیں، اس کے بعد کیا کرتے ہیں؟ ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ، پھر وہ اس میں تبدیلی کر دیتے ہیں، مِن بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ، اس کو سمجھنے کے بعد، وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور وہ جانتے ہیں وہ کیا کر رہے ہیں۔ جو گروہ، جو لوگ اپنی کتاب کے ساتھ یہ سلوک کر رہے ہیں، وہ بھلا تمہاری کتاب پر کیسے ایمان لائیں گے؟ تمہارے پیغمبر کو کیسے مانیں گے؟ کیونکہ مدینہ کے مسلمانوں کے اندر ایک کویشچن مارک تھا کہ یہ کیوں نہیں مسلمان ہو رہے ہیں، حالانکہ ان کو تو سب پتہ ہے، سب جانتے ہیں۔ تو اس کا جواب دیا جا رہا ہے۔ کیا ہے اس کا جواب؟ انہوں نے اپنی کتاب کا ہی حلیہ بگاڑ دیا، ان کے من مانے مطلب ایجاد کر لیے، اپنی مرضی کے مطلب ایجاد کر لیے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اپنی خواہشات کی پیروی کرنا۔ یہ اللہ کا بھیجا ہوا دین پسند نہیں کرتے، یہ دین کا خود ساختہ سیلف میڈ ورژن اپنا لیتے ہیں، اپنانا چاہتے ہیں۔ تو جو لوگ اپنے دین کا یہ حشر کر رہے ہیں، تو جو لوگ تمہاری بات نہیں مانتے تو تم بد دل نہ ہو، ان کی مخالفت سے پریشان نہ ہو۔ یہاں کلام اللہ کا دوسرا معنی میں نے کیا بتایا تھا؟ جب اللہ نے کوہ طور پر موسیٰ سے کیا، آپ کو یاد ہوگا کہ 70 لوگوں کے ساتھ گئے تھے، اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے بات کی اور یہ سن رہے ہیں۔ انہوں نے اس وقت کیا کہا تھا؟ اے موسیٰ، ہم آواز سننے کو نہیں مانتے، ہم کیا چاہتے ہیں کہ ہم اللہ کو صاف صاف دیکھیں۔ یہ ہے تحریف، پھر مقصد سے ہٹ گئے۔ جو لوگ اس درجے کے سخت دل ہوں کہ اللہ کی نشانیاں دیکھ کر بھی دل نہ پگھلے، اللہ کے کلام میں، اپنی کتابوں میں جو تبدیلی کر دیں، ایسے لوگ پیغمبروں کی بات کب مانیں گے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کب مانیں گے؟ سمجھ آ گئی نا بات کی؟ جی، جو اپنی کتاب نہیں مانتے، اپنے پیغمبر کی بات نہیں مانتے، وہ اس پیغمبر کی بات کیسے مانیں گے؟ لہٰذا اس کے انکار پر تم بد دل نہ ہو۔ اس آیت سے ہمیں کچھ باتیں
پتہ چلتی ہیں وہ یہ ہے کہ ہدایت اللہ دیتا ہے۔ ضروری نہیں کہ جس کے پاس علم زیادہ ہو اس کے پاس ہدایت بھی زیادہ ہو۔ جاننا کافی نہیں ہوتا، کسی چیز کو اس کے لیے سنجیدگی ضروری ہوتی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کوئی شخص بظاہر بہت ریلیجیس ہے، مذہبی ہے، بہت دین پڑھتا پڑھاتا ہے، لیکن اس کے عمل میں یہ چیزیں نہیں ہوتی نہ۔ ایسا تو پھر آپ کیا کہتے ہیں، کیا سوچتے ہیں کہ اس کو سب کچھ پتہ ہے، پھر کیوں نہیں عمل کر رہا؟ یہ رویہ لوگوں کو دین سے بددل کرتا ہے۔ لوگ دین کی طرف نہیں جاتے، کیا کہتے ہیں؟ ہم نے دیکھا ہے بہت پڑھانے کو، ان کا عمل ایسا ہے، اس کا اخلاق ایسا ہے، ہوتا ہے نا۔ یہی وجہ بنتی ہے نا لوگوں کو دین سے دور کرنے کی، روکنے کی۔ تو بات یہ ہے، بعض اوقات صرف جاننا کافی نہیں ہوتا۔ یہ لوگ، ان کے علماء بہت کچھ جانتے ہیں، کلام سنتے تھے، ان کی محفلوں میں بہت کچھ پڑھا جاتا تھا، یہ خود بھی کتاب کے ماہر تھے، اس کو بالکل ویسا لینا نہیں جانتے تھے، عمل اپنے لیے نہیں کرنا چاہتے تھے، عمل اپنے نہیں بدلنا چاہتے تھے، اس لیے کتابوں میں تحریف کرتے تھے۔ الحمدللہ قرآن کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے لیا تو آج یہ محفوظ ہے۔ خواہ بہت سے لوگ ایسے ہوں تو اس کے نئے مطلب نکالتے ہیں، انسان حیران رہ جاتا ہے کہ انہوں نے یہ کہاں سے مطلب نکالا۔ اصل بات یہ ہے وہ اپنی خواہشات اور عمل کے مطابق تبدیلی کرتے ہیں، یہ غیر سنجیدہ ہونے کی علامت ہے۔ نان سیریس ایٹیٹیوڈ یہ ان لوگوں کا ہوتا ہے جن کے دل سخت ہوتے ہیں۔ ڈر نہیں ہوتا نا، پھر انسان کچھ بھی کر گزرتا ہے۔ جب لوگوں کو کہا جاتا ہے فلاں شخص نے معنی میں تحریف کر دی ہے تو عموماً لوگ کیا کہتے ہیں کہ لو اتنا پڑھا لکھا شخص ہے، وہ بھلا کیوں کرے گا؟ یاد رکھیے صرف جاننا کافی نہیں ہوتا۔ ابلیس جانتا نہیں تھا کیا؟ ابلیس کو نہیں پتہ تھا اللہ کون ہے اور اللہ کا حکم کیا ہے؟ سب پتہ تھا نا۔ ابلیس سے زیادہ کسی کا علم تھا، لیکن وہ اپنی ایگو کا شکار ہوا، نفس پرستی کا شکار ہوا، خود پسندی کا شکار ہوا، تو اس نے اللہ تعالیٰ کے حکم کو ٹھکرا دیا اور آدم علیہ السلام کے آگے سجدہ نہیں کیا۔ یہ اللہ کا حکم تھا، اس وقت تعویل کر لی۔ کیا کہا اس نے؟ میں اس سے بہتر ہوں کیونکہ میں آگ سے بنا ہوا ہوں اور یہ مٹی سے بنا ہوا ہے، میں سجدہ نہیں کرتا۔ بات یہ تھی کہ اللہ کا حکم تھا، چاہے وہ مٹی سے بنا ہوا ہے، مٹی سے بنا ہے یا کسی اور چیز سے بنا ہوا ہے، تمہارا کام یہ ہے کہ جب اللہ نے کہا کہ جھک جاؤ تو جھک جاؤ۔ ہم سب کا بھی اللہ کی کتاب یعنی قرآن پاک کے ساتھ یہی رویہ ہونا چاہیے کہ قرآن پاک کا حکم پڑھیں تو بجائے اس کے بہانے ڈھونڈنے لگیں کہ کس طرح اس سے پہلو تہی کریں، کس طرح بچیں۔ کرنا کیا چاہیے کہ جو کہا گیا سمینا و اطعنا، اس میں ضرور خیر ہی ہوگی، اللہ نے جو اتارا اس میں میرے لیے خیر ہی ہوگی، سمجھ میں نہیں آتا یا مجھے اچھا نہیں لگ رہا، مجھے کر لینا چاہیے جو مجھے حکم ملا ہے۔ پھر یہ کہ اس آیت میں ان لوگوں کی مذمت کی گئی ہے جو علم رکھنے کے بعد پھر طویلیں کرتے ہیں اور اللہ کی کتاب میں تبدیلی کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو ہدایت نہیں ملا کرتی، ایسے لوگ سیدھے رستے پر نہیں آتے، خواہ ان کے پاس کتنا علم ہی کیوں نہ ہو۔ تو جو شخص اللہ کی بات نہ مانے اور خاص طور پر حسد اناد کی وجہ سے، یہ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں نہیں مانتے تھے؟ کیا انہیں انتظار نہیں تھا؟ انتظار تھا نا جی، لیکن حسد کی وجہ سے نہیں مانتے تھے کہ پیغمبر ہماری نسل میں سے کیوں نہیں آئے۔ انہوں نے ضد لگا لی تھی، اپنی نسل میں کیوں چاہتے تھے کہ شان بلند ہو۔ امی نبی آ گیا تو انہیں کیا لگا ہماری عزت کم ہوگی، یہ اور قوم میں سے آ گیا، قوم پرستی میں انہوں نے پیغمبر کا انکار کر دیا۔ اور خلاصہ کیا ہے، ہمارے لیے کیا حکم ہے کہ جو بھی آیت پڑھیں ہم اس پہ عمل ضرور کریں۔ اللہ تعالیٰ آسانی والا عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا